अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में बनने वाली हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात करती है। ज़्यादा दूर क्यों जाएं, हाल ही की मिसाल ले लेते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत फरवरी 2023 में सादगी और बचत के हवाले से फैसलों पर भरपूर अमल दरामद के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी कायम की और ये दावा किया गया कि फैसलों पर नफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी और इनका सख्ती से नफाज होगा। क्या नतीजा निकला इस मॉनिटरिंग कमेटी का? इमरान खान ने अपने दौर में सितंबर 2018 को हुकूमती मामलात में किफ़ायत शुआरी और सिविल सर्विस में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी। ये टास्क फोर्स 18 अरकान पर मुश्तमिल थी। क्या नतीजा निकला इस टास्क फोर्स का? माजी की एक और मिसाल देखते हैं। नवाज शरीफ ने 1998 के एटमी तजर्बात के बाद मुल्क में भरपूर तरीके से किफ़ायत शुआरी और सादगी की मुहिम का आगाज़ किया। सिविल ही नहीं, हमारे यहाँ तो एक फ़ौजी हुक्मरान ने सरकारी प्रोटोकॉल में साइकिल चलाकर सादगी इख्तियार करने के दावे किए। अब मौजूदा हुकूमत ने इंतज़ामी अखराजात कम करने के लिए विफाकी हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे की डाउन साइजिंग करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मंसूबा पेश करेगी। कमेटी के सामने अखराजात में कमी लाने के लिए 4 निकाती TORs वज़ा कर दिए गए हैं। कमेटी फाइनेंस डिवीजन की कौमी किफ़ायत शुआरी कमेटी की रिपोर्ट समेत अब तक बनाए गए तमाम कमीशंस की रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। कमेटी का मकसद यह है कि इदारा जाती इस्लाहात की जाएं और विफाकी हुकूमत की डाउन साइजिंग की जाए। कमेटी डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए अब तक होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लेगी। ये कमेटी अखराजात को कम करने के लिए पेंशन स्कीम और PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म के सामने पेश करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब की बार ये कमेटी बार आवर होगी। इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज गैर मुल्की कर्जे और सूद की अदायगी है। पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेना, इसके बाद सरकारी कॉरपोरेशंस में होने वाले अरबों रुपए के नुकसानात। सिर्फ PIA ने गुज़िश्ता 5 साल में 500 अरब का नुकसान किया है। विफाक में कई वजारतें और महकमे मुकम्मल तौर पर गैर पैदावारी हैं, जिनका सिरे से विफाक में कोई काम ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से संजीदा ज़रूर दिखाई दे रही है, मगर क्या माजी की तरह इस मरतबा भी ये मामला किसी सर्द खाने में चला जाएगा या फिर इस पर अमल होता नजर आएगा? यही अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बड़ी 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 बातें और कमेटियां, बड़े ऑप्टिक्स, क्या अशराफिया बड़ी बचत कर पाएगी? शहजाद साहब, जिस तरह से कमेटी तरतीब दी गई है और जिस विल का इजहार किया गया है, लगता है कि अब की बार बारावर हो जाएंगे मामलात, अशराफिया अपने अखराजात पर कट लगाने में कामयाब होगी? अच्छा, ये कोई पहली कमेटी नहीं है जो इस तरह के किसी मकसद के लिए बनी है। बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत दफ़ा रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ, बहुत दफ़ा ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को, बाकी तमाम महकमों को, वजारतों को 18वीं तरमीम आई जिसके अंदर कहा गया कि ये वजारतें आप चली जाएंगी सूबों के पास, लेकिन वो यहाँ पे भी अभी भी जारी हैं। उस तरीके से जो मामलात को बांटना चाहिए था वो नहीं इफेक्टिवली हो पाया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पिछली रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये सब मौजूद हैं। इशराफिया से आपका मतलब मोस्टली हुकूमती इशराफिया होगा, क्योंकि एक तो इशराफिया वो है जो कि हुकूमती इशराफिया नहीं है, उनके पास वो मालो दौलत है, बहुत अमीर तरीन लोग हैं जैसे भी हैं, बट उनके पास पैसा है और ज़ाहिर है कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना पैसा है, उनको तो तब्दीली हम नहीं ला सकते सिवाय एक शक्ल में, और वो ये है कि दे नीड टू बी हैवीली टैक्स्ड। वो टैक्स भी नहीं देते और इस वजह से अपना जो सरमाया है वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं, वो मुल्क के अंदर सरमाया नहीं रखते और मुल्क को नुकसान पहुंचता है उन चीज़ों का। तो कोई ना कोई ज़रिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को, पैसा बाहर ले जाने को, इन चीज़ों को चेक किया जाए और साथ ही साथ जो टैक्स ड्यू है वो उस अशराफिया पे, उस हिस्से पे डाला जाए जो कि हुकूमती अशराफिया नहीं है। जहाँ तक हुकूमती अशराफिया का तल्लक है, ऐसी आदात और रवायात हमने डाल ली, अपने आप को ऐसी ऐसी आदतों में डाल लिया, ऐसे ऐसे तरीकों में डाल लिया कि एक जब अंग्रेज गया तो हमने सिर्फ उसको रिप्लेस किया। पहले गोरा हुक्मरान था तो अब एक और पाकिस्तानी या उस रंग में एक नया हुक्मरान बन के आया जो कि आज तक अपनी सोच और अपने तरीके के अंदर वही है जो कि एक अंग्रेज हुक्मरान था। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि उसकी घरों की आप देखें 30-30, 35-35 कनाल, 40-40 कनाल के घर, ये कहाँ मुमकिन है, किस जगह मुमकिन है? एक दफ़ा ये इस एरिया को हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा कि इनको कम से कम 2 से 3 कनाल में ले आओ, बाकी जो ज़मीन है वो तो सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ उगाना शुरू कर दो, कुछ इसके एग्रीकल्चर शुरू कर दो। बहरहाल ये किसको छोड़ते हैं, ये देखिए ये वो बातें हैं जो कि बहुत हो चुकी हैं इस मुल्क के अंदर।
ابھی اگلے دن، یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی گاڑی کے ٹائروں کا ذکر ہوا کہ وہ 2 کروڑ پتہ نہیں 70 لاکھ کے کتنا مانگا گیا ہے کہ اتنا. ہاں بات ہے. تو اب اتنا پیسہ مانگا گیا کہ ان کی گاڑی کے جو ٹائرز ہیں چیف منسٹر پنجاب کی ان کو تبدیل کرنا ہے. وہ اوور ڈیو ہو چکے ہیں یا 10,000 کلومیٹر سے زیادہ چل نہیں سکتے. میں صرف سوچ رہا تھا اور میں نے کیلکولیٹ کیا کہ میری 35 سال سروس اس ملک کو دینے کی، اور میں 12 سال کی عمر میں سمجھیے تو میں اس ملک کے نام ہو گیا تھا. بورڈنگ سکول چلا گیا، وہاں سے پھر میں نے اپنی ساری عمر ایئر فورس میں گزاری، اور آپ سمجھیں کہ 12 سال کے بعد سے اب تک اب میری عمر 70 سال ہوگی. میں 56 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ایئر فورس سے. میں نے سوچا، کیلکولیٹ کیا کہ میری 14 سال کی پینشن بنتی ہے صرف ایک چیف منسٹر پنجاب کے جو گاڑی کے 4 ٹائرز ہیں ان کے برابر. یہ ہے میری حیثیت ان 35 سال، اور میں نے اپنا تن من دھن، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، ہر چیز کو قربان کر کے رکھ دیا. میں نے بالکل ان کو، وہ میرے بعد میں آتے تھے، میرا کام مجھ سے پہلے آتا تھا. یقین مانیے کہ میں تکلیف کی اس مطلب بات کرتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ مجھے اس کا کوئی سرا نہیں ملتا. یہ ہے وہ اشرافیہ. بالکل ٹھیک. یہ ہے وہ اشرافیہ جو کہ جس کو کہ آپ درست کرنا چاہ رہے ہو، اور نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر خود کہتا ہے 7,300 ارب ہوتا ہے. جب میں سب کچھ دے بیٹھتا ہوں تو جب میرے پاس اپنے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے، اور میری ریکوائرمنٹ 8,000 ارب کی ہے پہلے دن، آلریڈی مائنس میں کام شروع کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ تو کسی نہ کسی کو درست ہونا پڑے گا. اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی تنخواہیں بھی آپ قرضوں سے دے رہے ہیں، تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب 35-40 کنال کے گھر کی مینٹیننس بھی آپ نے ٹیکس کے پیسے پہ کرنی ہے، ایک گاڑی ایسی رکھی جائے جس کا کروڑوں کی مینٹیننس ہے، تو کیا ہم افورڈ کر سکتے؟ افتخار صاحب، پی آئی اے کا اگر بات کی جائے تو گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس کو سفید ہاتھی کے طور پہ سن رہے ہیں. اسٹیل مل کے بعد یہ دوسرا بڑا معاملہ ہے، اور اب پی آئی اے نے 5 سال میں 500 ارب کا نقصان، یہ بھی حالیہ بالکل بات کر رہی ہوں. اسٹیل مل پر سالانہ 30 ارب روپے کا خرچہ ہے. کیا نجکاری پر ابھی بھی اس ملک میں سیاست کی گنجائش ہے کہ وہ ادارے جو ہم چلا نہیں پا رہے ان کی ہم نجکاری کو بھی تیار نہیں ہے؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں اب اس سوال کا مثبت جواب ان 5 سالوں میں، اگر یہ حکومت 5 سال رہی اور انہیں دیا تو جواب مل جائے گا، کیونکہ اب یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی چیزیں. ہمیں سب ایسی چیزیں پرائیویٹائز کرنی ہوں گی جو ہمارے لیے بوجھ بن چکی ہیں. اور یہی ایک آپ کے سوال کا سمپل سا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت چل پائی، تو سر کیا حکومت کے ساتھ چلنے والی جماعتیں وہ سب ساتھ دیں گی اس معاملے میں؟ میرا نہیں خیال. نہیں، اس پہ بحث ہوگی، اس پہ اعتراضات ہوں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر میں کسی چیز پہ اعتراض کروں تو جو صحیح فیصلہ وہ کیا نہ جائے. مثلا ابھی ارسا کا یہ فیصلہ ہوا، ایک چیئرمین کی تعیناتی ہوئی اور ایک پارٹی نے محسوس کیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور وہ فیصلہ چینج ہو گیا. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جو مزدور کام کر رہے ہیں ان تمام جگہوں پہ جن کو ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، ان کو حکومتی اختیارات سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہ کئی لاکھ لوگ تو ہوں گے. تو کیوں نہ ہم ان کے بارے میں بھی ایک فیصلہ کر لیں نیشنل لیول کے اوپر، تمام پارٹیوں کو کانفیڈنس میں لے کے بھی کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن آپ کا جو سوال کا ایک ہی جواب ہے. اب ایک تو یہ تمام معاہدے جو آپ لوگوں نے کیے بجلی والے، کہ سردیوں میں ہماری بجلی اگر کم استعمال ہوتی ہے تب بھی اتنی پیسے دینے ہوتے ہیں جتنی ہم نے گرمیوں میں دینے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پی آئی اے ہے، جو اسٹیل مل ہے، جو اور ایسی چیزیں جن کو سرکار چلا رہی ہے، سرکار کا کام نہیں ہے. اب اصولی باتیں تو ہم کرتے آئے، اب عمل کر جائے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سال حکومت چلی جس کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کھیل شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی 1 مہینہ گزرا بھی نہیں، تو بہت سارے ایسے میں نے کہا تو آپ لوگ کہیں گے سوال کیوں کر رہی ہو آپ خود سے. نہیں سوال کہیے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے. اگر میں جواب نہ دے سکا تو میرا ایک دوست اسلام آباد سے اس کا بھرپور جواب دے گا. ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. یہ دیکھیں آپ نے ایک آپ نے دیکھ شہزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے ان کا رونا سنا آپ نے؟ بالکل. ان کا جو رونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. ہم کبھی سیاست سے باہر نکلیں گے تو ان مسائل پر توجہ دیں گے نا. جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹائر کی قیمت اتنی ہے جتنی میری ساری کی ساری زندگی کی کمائی کا حصہ، مثلا میں ہوں، میں تو 1 کروڑ کو سوچ بھی نہیں سکتا. 70 سال میری عمر ہے، میں 40 سال سے ایک نوکری کر رہا ہوں اور انتہائی ایمانداری سے نوکری کر رہا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ثابت کرے کہ کوئی
कहीं से भी कोई फ़ायदा उठाया हो। तो मैंने तो करोड़ रुपया देखा नहीं, और जब आप 1 करोड़ रुपए का टायर चेंज करेंगे, ये टायर ABC की बहस नहीं है, ये एक हकीकी मसला है। जब आप एक ऐसी गाड़ी का टायर चेंज 1 करोड़ का करेंगे तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि क्या मैं झक मारता रहा सारी उम्र, मैं जो सच्चाई के ऊपर मैं काम करता रहा, मैं कहता रहा बेईमानी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, असूल पे चलना है, तो फिर मुझ जैसे आदमी के लिए बिल्कुल जिस तरह शहजाद साहब दुखी हैं, मैं उससे ज़्यादा दुखी होता हूँ। और ये मेरे जो साथी हैं जो मेरी प्रोफेशन में हैं और उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस जो हैं, ये जो फायदा उठा रहे हैं हमारे पैसों के बलबूते पर, इनको खत्म होना चाहिए। ये जो बिल्कुल शहजाद साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों नहीं बेचते आप? तो फिर बताएं ना, बड़ी कटौती करेंगे, मेयो गार्डन की कोठियां बेचे, पैसा निकालें, एक कनाल के घर में नहीं, 1 कनाल का घर भी बहुत होता है। यहाँ पे तो लोगों के पास लोगों के पास तो 1 मरले का घर नहीं है भाई। ठीक हो गया जी, आप क्या बातें कर रहे हैं। और आज मैं पढ़ रहा था कि यो चले एक कुर्बानी दे दे, पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मेंबरान 3 साल तनख्वाह न ले, बस इतने ही कर दें। मुझे उनकी तनख्वाह नहीं, ये प्रोटोकॉल, लग्जरी, तनख्वाह न ले। जब मैं तनख्वाह की बात करता हूँ तो फिर प्रोटोकॉल की भी बात करता हूँ, फिर मैं गाड़ियों की भी बात करता हूँ। सब चलता है। 3 साल ऐसा न करें, 3 साल ऐसा न करें तो मैं समझूंगा वाकई वो जो कहते हैं वो दुरुस्त कहते हैं, वो आवाम का जो दर्द है वो समझते हैं, दर्द समझते हैं। ज़ैगम साहब, एक मुहतात तहकीक के मुताबिक 23-24 के माशी साल में पेंशन की मद में 1.5 ट्रिलियन रुपए के अखराजात हैं। पेंशन का निज़ाम सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करें ऐसा नहीं है, दुनिया भर पर बोझ बन रहा है। आपको लगता है कि कोई मुमकिन ऑप्शंस हैं, कुछ हमारे यहाँ इससे रिलीफ मिल सकता है किसी तरह से? देखिए, ऑप्शंस तो मौजूद हैं। पेंशन का आपने बताया, दुनिया भर में पेंशन पहले इसी तरह होती थी, लेकिन सारी दुनिया में उन्होंने पेंशन के सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया है। एक मुख्तलिफ तरीके से पेंशन वो देते हैं, मुसलसल कुछ कंट्रीब्यूशन नौकरी देने वाला हुकूमत करती है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो मुलाजिम करता है, आखिर में एक फ़ंड डेवलप होता है, वहाँ से पेंशन होती है। ये नहीं होता कि मुल्क सारा बोझ उठाता रहे। एक रिफॉर्म का अमल था, वो रिफॉर्म का अमल नहीं किया गया। तो बुनियादी सवाल सिर्फ खर्च का नहीं है, बुनियादी सवाल है रिफॉर्म का, हमारे मईशत के निज़ाम के मुकम्मल रिफॉर्म का। और उस रिफॉर्म के लिए हमारी अशराफिया आमादा नहीं है। और अशराफिया की बार बार वजाहत करना ज़रूरी है। अशराफिया के तीनों एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। इसमें रियासती अशराफिया भी शामिल है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी यानी, इसमें हमारी सियासी अशराफिया भी शामिल है, और इसमें बिजनेस एलीट भी शामिल है। वो बिजनेस एलीट जो हुकूमत के साथ मिल के माल बनाती है, ये बनती है पावर एलीट। और इन पावर एलीट ने मुल्क को मिलकर बदलना है, और ये पूरी पावर एलीट ही स्टेटस को की जिम्मेदार है जो मुल्क को बदलने नहीं दे रही। देखिए, सवाल जैसे मैं अर्ज कर रहा था सिर्फ खर्च का नहीं है, मसला ये है कि खर्च कहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो कहाँ कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा तो सड़कों पे फिर रहा है, तो आपने खर्च कहाँ किया। दुनिया का बीमार तरीन मुल्क है, हेल्थ का कोई इंडिकेटर उठा के देख लें, बच्चों का, औरतों का, माओं का, बीमारियों का, किसी भी चीज़ का। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा गैर सेहतमंद मुल्क हैं, मरीज तरीन मुल्क हैं, उसमें शामिल है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? बिजली की कंपनियों के खसारे पर, PIA के खसारे पर, सरकारी मुलाजमीन के अल्ले तल्लों पर, पेंशनों पर, करप्शन पर, इन सब चीज़ों पर। और अहम बात यह है कि खर्च तो हो रहा है, खर्च को शायद आप एक हद तक जस्टिफाई भी कर लें, लेकिन आमदनी नहीं है। अब आमदनी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 2 सेक्टर्स को मुर्गा बनाया हुआ है कि पैसा या तो मुलाजिम देगा, वो भाग नहीं सकता, या जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सारा टैक्स वो देगा। आपने सर्विस सेक्टर से नहीं लेना, वकील साहब टैक्स नहीं देगा, जज बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। आपका डॉक्टर जो है वो नहीं देगा, आपका दुकानदार नहीं देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर और कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमने ये रवैये चढ़ा दिए हैं यहाँ पे कि जिसके पास ये इख्तियार है कि वो ना दे, वो नहीं देगा, किसी और को देके काम आसान करेगा। ये फरमाइएगा, आपने जिस पावर एलीट की डेफिनेशन की है यहाँ पर, मुफाहमती मिजाज के वजीर आजम ने जो कमेटी बनाई है उसमें 2 नाम कैसर बंगाली और फरूख सलीम के भी हैं। आपको फिर भी लगता है कमेटी बस दिखावे की कमेटी है, एक हम सब के लिए, आवाम के लिए काय वॉश है, कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे?
آپ مجھے یہ بتائیے عائشہ کہ کیا یہ کمیٹی بڑی ہے یا اشرافیہ کے مفادات بڑے ہیں؟ اشرافیہ کے مفادات بڑے. کیا مسلم لیگ نواز کے لیے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے پرائم منسٹر شہباز کو؟ نہیں پھر سر بازی اس نے وزیر اعظم کر گئے کم کھیلیں ہمارے ساتھ کمیٹی. مجھے بتائیے پرانی کمیٹیوں میں کیا کم اور اچھے لوگ تھے؟ دیکھیں نا آپ کھولنے دیکھیں، اگر آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اس بیوروکریسی کے پورے سسٹم کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. آپ لوگوں نے خود کہہ دیا نہیں ٹھیک کرنا ہے، آپ سب کی گفتگو کہہ رہی ہے ٹھیک نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا چاہتے جی، نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اس نظام تعلیم کو، اس پوری چیز کو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی خوشی ضروری ہے یا ان کے مفادات بڑے ہیں؟ مفادات بڑے ہیں. جب اتنی بڑی تبدیلی آئے گی تو وہ کریٹو ڈسٹرکشن لائے گی. پھر یہ شوگر ملوں کی معیشت کیسے چلے گی؟ سر آنے والا وقت تو آ جاتا ہے. زیغم صاحب میں آگے بڑھوں گی، اجازت دیجیے گا. آنے والا وقت آ جائے گا، روک نہیں پائے گی پھر یہ پاور ایلیٹ بھی، کیونکہ وقت تو بدل جاتا ہے. ابصار صاحب کئی اعلیٰ عہدیداروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں لیں گے، مراد نہیں لیں گے، ایوان صدر، وزیر اعظم. چلیں 4-5 ہم کی دیکھا 5-7، مگر جو اوور آپٹکس ہے ساری، چلیں آپٹکس کے طور پہ رکھ لیں. اوور سٹافنگ ہے، مختلف مراعات ہے. 35 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے اسمبلیوں کو چلانے پہ، ان کی جو تنخواہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ لیں 3 سال نہ لیں. وہ غریب لوگ تو نہیں گئے وہاں پہ. میں سیدھا کر کے ابصار صاحب کو سوال. ابصار صاحب سالانہ ہزاروں ارب تک کا نقصان ہوگا سرکاری اداروں کا. افسر شاہی کی بے حسی ختم ہونے کا کوئی آپ کو لگتا ہے قریب وہ وقت آنے کو ہے کہ اتنی بڑی کمیٹی بنائی ہے کہ یا نہیں؟ افسر شاہی میں آپ صرف سویلینز کو رکھتے ہیں یا نان سب کو رکھا ہے سر؟ ابھی زیغم صاحب نے آپ کو پاور ایلیٹ کی ڈیفینیشن دی ہے، ریاستی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ اور وہ بزنس کلاس جو ان دونوں کے ساتھ نیکسس میں عوام کا حق کھا رہی ہے. تو وہ والا کام کر لیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا. سیاسی اشرافیہ، ریاستی اشرافیہ، بزنس اشرافیہ، ان کی مراعات سب کی ختم کر دیں تو یہ کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ نے کیسر بنگالی کا نام لیا ہے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. ان کا سب سے مشہور جو ان کا فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ فوج اپنا نان کمبیٹنٹ ایکسپینڈیچر کم کرے تو اس ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں 2 مثالیں مجھے فوری طور پہ ان کے ہی لکھے ہوئے آرٹیکل میں سے یاد آ رہی ہیں. ایک تو ہے کہ پاکستان نیوی بھی ہے، میری ٹائم فورس بھی ہے، دونوں اوور لیپ کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور دونوں کو بنانے کا مقصد کیا سوائے اس کے کہ اسٹیٹ پہ خرچہ بڑھے. دوسری وہ اگزامپل دیتے ہیں گولف کورسز کی، جو سب سے دنیا کا مہنگا کھیل ہے، ان کو مینٹین کرنے پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نہیں ہے. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میرے محترم شہزاد چودھری صاحب کو یہ اسٹیٹ 14 یا 16 سال سے پینشن دے رہی ہے. میں سوچ رہا تھا میرے دادا فوت ہو گئے 60 سال کی عمر میں، ٹیکس دیتے اس ملک کو. میرے والد صاحب 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اس ملک کو ساری عمر ٹیکس دیا انہوں نے. بیمار ہوئے تو ہم انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے گئے. میں پچھلے 34 سال سے ایک پیسے پہ کمائی پہ ٹیکس دے رہا ہوں اس ملک میں. میں بیمار ہوتا ہوں تو پی ایف کے ہاسپٹل میں جاتا ہوں مارگلا روڈ پہ، جو 2 سال میں اتنا ترقی کر گیا کہ اس سے بڑی بلڈنگ انہوں نے ایک اور کھڑی کر لی ہے جو دوسرا ہاسپٹل بن گیا ہے. مجھے یہ اس ریاست نے نہ تعلیم دی، نہ میرے بچوں کو تعلیم دی، نہ مجھے تعلیم دی، نہ میری صحت کا خیال کیا، نہ میرے بچوں کی صحت کا خیال کیا، نہ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی، نہ میرے بچوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی، نہ مجھے پانی دیا، نہ گیس دیا، نہ مجھے کوئی بھی سہولت دی. میں سب کچھ پرائیویٹلی خریدتا ہوں. میرے والد صاحب بھی سب کچھ پرائیویٹلی خریدتے رہے. مجھے یہ اسٹیٹ کوئی پینشن نہیں دے گی، لیکن میں پچھلے ساری عمر میں تو ٹیکس دے دے کے مر جاؤں گا. تو یہ کیسا نظام ہے، کیسا نظام ہے؟ شہزاد چودھری صاحب جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعلیم کا بھی اسٹیٹ نے خیال کیا، ان کے بچوں کی تعلیم کا خیال کیا، ان کی صحت کا خیال کیا، ان کے تمام چیزوں کا اسٹیٹ نے خیال کیا. بہت اچھی بات ہے. میرا صرف ایک خواہش ہے اور کچھ نہیں ہے خواہش، میری صرف ایک خواہش ہے کہ جس وقت چیف منسٹر پنجاب کی گاڑی کے ٹائروں کی قیمت یہاں پہ کوٹ ہو، اس وقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی گاڑی کے ٹائروں کی قیمت بھی پبلک میں آئے. اس وقت آرمی چیف کی گاڑی کے ٹائروں کی قیمت بھی پبلک کی جائے. اس وقت ایئر چیف کی گاڑی کے ٹائروں کی قیمت بھی پبلک کی جائے. میری صرف اتنی خواہش ہے کہ کم از کم جتنا ایکسپینڈیچر سویلین یا نان سویلین اداروں میں ہوتا ہے جس پہ ہم بات کر سکیں وہ پبلک تو ہو، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کس کی گاڑی کے ٹائر 10,000 کلومیٹر بعد بدلتے ہیں. ابصار صاحب جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ٹکرز ہیں نا وہ سامنے چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غریب عوام کے پیسے کا کچھ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے اور وہ کیا کیا لے کر آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، پارلیمان کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کریں گے یہ سب کچھ؟ قانون سازی انہیں کرنی ہے. کیا یہ تاج و عیاشات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر پائیں گے؟ کھڑے ہو پائیں گے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟
یا پک اینڈ چوز کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف؟ بات ختم ہو گئی. نہیں کھڑے ہو پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. جس وزیر اعظم کا اپنا وزیر داخلہ نہ ہو, اپنا وزیر خزانہ نہ ہو, اپنا وزیر خارجہ نہ ہو, اس وزیر اعظم نے کون سی لیجسلیشن کرنی ہے جس سے وہ تمام غریبوں کے حقوق لوٹا دیں؟ اور جہاں جہاں پہ دیکھیں پی آئی اے ہے فار ایگزامپل, کتنا پیسہ جاتا ہے, پاکستان اسٹیل ہے, کتنا پیسہ جاتا ہے ہر سال. سر تو پولیٹیکل ول چاہیے تھی ابصار صاحب, ان دونوں بڑے اداروں کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے تھی. آج تک کسی ایسے معاملے میں جو عوام سے جڑا ہو اور عوام کے لیے آسانی کرے, وہاں پولیٹیکل ول نہیں ایک ہو پاتی ہے. عائشہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, نقصان تو ہمارا, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پہلے کر متفق نہیں ہوں, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. پرویز مشرف صاحب 10 سال رہے, وہ کر لیتے, ان کو پولیٹیکل ول کی ضرورت نہیں تھی. اس ملک میں کیانی ڈاکٹرائن 6 سال رہی ہے, وہ کر لیتے. عوامی منصوبے وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ عوامی لیڈرز کریں یہ سب, اور کر کے دکھائیں. باجوہ دیکھیں, باجوہ ڈاکٹرائن نے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کیا, یہ بھی کر لیتے. انہوں نے نظر آ رہا تھا کہ یہ اتنا نقصان دہ کام ہے, کروا لیتے اس وقت, باقی سارے کام کروائے پارلیمنٹ سے, یہ بھی کروا لیتے. میری بات, میرا مطلب ہم ونس فار آل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ نے کہیں بھی کچھ نہیں کرنا ہے, صرف سپورٹ کرنا ہے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے وہ پھر ووٹ پتہ نہیں کس بات کا لیتے ہیں. صحت انہوں نے دینی ہے, تعلیم انہوں نے دینی ہے, صاف پانی حکومت نے دینا ہے, اب اس کے لیے کس کے پاس جایا جائے؟ چلے ابھی بریک پہ چلتے ہیں. میں نے کہا تھا بڑے خرچے کٹ کر پائیں گے جس کے دعوے کر. میں ابصار آپ نے کیا کر پائیں گے, میں نے کیا کر نہیں پائیں گے. بات ٹھیک ہے, ان کی ذمہ داری ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسی لیے کرے کہ شاید کوئی غیرت آ جائے پارلیمنٹ کو کچھ کر لے, اسی لیے تو بات کر رہے ہیں. اور اس پہ آپ سب نے کہا کہ نہیں آئے گی, بات ختم ہو جائے گی. جی افتخار صاحب. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ٹائروں کی بات کی, ہم اے بی سی کے ٹائر نہیں, میں تمام ٹائروں کی قیمت جاننا چاہتا ہوں. یہ بالکل آپ لوگ سیپریٹلی ٹائروں کی قیمت جانے, ان کا بھی صحیح ہے, باقی سب کی گاڑیوں کے ٹائر. عائشہ ٹائر ایک سمبولکزم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنوری 2023 میں جب محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تو شاید ہی کسی کو اندازہ ہو کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کو اپنے انتھک کام کی بدولت اتنی زیادہ شہرت ملے گی جتنی کسی بھی دوسرے نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں. محسن نقوی کو پنجاب میں کئی بڑے چیلنجز کا سامنا رہا, خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد محسن نقوی نے جس طرح پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا, اس کو بہت سے حلقوں کی طرف سے سراہا گیا. پنجاب کی انتظامیہ کو چوکس رکھنا, رات دن کی پرواہ کیے بغیر کبھی ترقیاتی منصوبوں کے دورے اور کبھی اسپتالوں میں چھاپے. محسن نقوی کی گورننس کے اسی سٹائل کے لیے محسن سپیڈ کی ٹرم بھی استعمال ہونے لگی. نگران وزارت اعلیٰ کے بعد اب محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی, وزیر داخلہ اور وزیر انسداد منشیات بھی دی گئی ہیں. کئی وزراء کی طرح محسن نقوی نے بھی اپنی وزارت کی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے. ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ پنجاب کے بعد کیا اب ہمیں پی سی بی, وزارت داخلہ اور انسداد منشیات کی وزارتوں میں بھی محسن سپیڈ کا مظاہرہ ہی دیکھنے کو ملے گا؟ اسی پر سوال رکھیں گے. وزارت اعلیٰ پنجاب, چیئرمین پی سی بی, وزارت داخلہ, وزارت انسداد منشیات, متوقع سینیٹر محسن نقوی نظام کے لیے اتنے ناگزیر کیوں؟ ابصار صاحب آپ کہیے گا سب سے پہلے. افتخار صاحب آپ نا تھوڑا سیریس ہو کے بیٹھیں. جی ابصار صاحب. دیکھیں, میں تو محسن نقوی صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. جب ہم یہاں پہ اسلام آباد میں فورن میڈیا کے لیے کام کر رہے تھے, محسن صاحب بھی کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا, 9/11 کے بعد کی بات ہے. تو تب سے محسن صاحب کو دیکھا ہے میں نے ترقی کرتے ہوئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یقین ہے اس بات پہ کہ محسن بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے. ہی از مینٹلی ویری اسمارٹ اور خوش قسمت بھی ہیں, محنتی بہت زیادہ ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اور اپنا آگے کا راستہ کھلا کرنے کا انہیں فن آتا ہے. اور آخری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو جب آپ اس ٹیم کا حصہ ہوں تو پھر آپ کی خوش قسمتی بھی آپ کو جواب دیتی ہے, آپ کا ٹیلنٹ بھی ریکگنائز ہوتا ہے, اور آپ کی اسمارٹنیس بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے. آئی وش ہم بیسٹ آف لک, اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی مزید ترقی کریں گے. یہ آخری ان کی ترقی نہیں ہے, جتنا کہ میں پاکستان کو, پاکستان کے نظام کو اور یہاں کے پاور سینٹر کو سمجھتا ہوں. مزید ترقی سے کیا مراد ہے؟ سینیٹر بننے جا رہے ہیں, وزارتیں 2 ہیں, وزیر اعلیٰ رہ گئے, کیا وزیر اعظم بنوا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کیوں نہیں, وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتے؟ پنجاب سے ایک متبادل قیادت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, ہمیشہ. درست. ہمیشہ. جب نواز شریف پہلے پنجابی لیڈر تھے, پھر عمران خان آئے, تو ابھی اور کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہو سکتی. کاکڑ صاحب اگر وزیر اعظم بن سکتے ہیں, صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں,
تو محسن نقوی میں کیا کمی ہے مجھے بتائیں. سر زبردست ہے, آپ نے ویسے جو کچھ کہا ہے اتنا سب کچھ اکٹھا کم ہی ملتا ہے, ٹیلنٹڈ, اسمارٹ, لکی اینڈ ہارڈ ورکنگ, یہ تو سب کچھ اکٹھا ہو گیا, تو ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہے نظام کو. بالکل درست. زیغم صاحب, نون لیگ اصل چیز ہے ٹیم. آپ کس ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں, ورنہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی اور ٹیموں میں بھی ہوتے ہیں. بات ہے آپ نے ٹیم کون سی چوز کی ہے, اور ٹیم نے بھی چوز کیا, تو بس ٹھیک ہے, گڈ. زیغم صاحب, نون لیگ سے تعلق نہیں, زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹھے کہلانے والے, اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں رہنے والے محسن نقوی, نون لیگ میں وزارت داخلہ کے خواہش مندوں کی کمی نہیں ہوگی, شہباز شریف نے اپنی مرضی سے انہیں اس منصب کے لیے چنا ہے؟ ہائبرڈ سسٹم ہے, ساری چوائسز تو شہباز شریف نے نہیں کرنی, چوائسز تو سسٹم نے کرنی ہے. آپ تو سوال ہی نظام کا کیا ہے, تو نظام ہی کی بات ہے نا. آپ نے پوچھا ہے کہ نظام کے لیے وہ ناگزیر ہیں, نظام کے لیے صرف نظام ناگزیر ہوتا ہے. نظام کے لیے لوگ مفید ہوتے ہیں, مضر ہوتے ہیں. جب تک مضر ہوتے ہیں تو ناقابل قبول ہوتے ہیں, جب مفید ہوتے ہیں تو قابل قبول ہوتے ہیں. اس سرحد سے اس سرحد کی طرف جاتے رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ نظام کے لیے اتنے مفید کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نظام کو خادمین نظام کی ضرورت ہے. اب خادم پنجاب کی ضرورت نہیں ہے, خادم پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی جب خادم نظام بنے تو تب ان کی ضرورت ہے, اور انہوں نے نظام کی خدمت کی ہے. سیاست سے وزارت اعلیٰ میں آئے ہیں, وزارت اعلیٰ سے وزیر داخلہ بنے ہیں, پی سی بی کے ان کے پاس جو ہے وہ چیئرمین شپ آئی ہے, سینیٹر وہ بننے جا رہے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. بالکل ٹھیک کہا آپ سار عالم نے, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کل وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, اور کل کو وہ صدر بھی ہو سکتے ہیں. صرف ایک عہدہ ان کے پاس نہیں آ سکتا, باقی تو ہر عہدے پر وہ جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے ایک سال میں جو 3 مہینے کی حکومت ہونی تھی, جو 1 سال چلی ہے, انہوں نے کیسی سسٹم کی خدمت کی ہے. پی ٹی آئی کو کٹ کٹ کے ان کا منہ سجا دیا ہے. الیکشن اتنا زبردست کرایا ہے کہ جو امیدوار ہیں وہ فارم 45 لے کے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جانا کدھر ہے. تو اب اتنی بڑی خدمات ہوں تو پھر دیکھیں صلہ تو بنتا ہے. اور پھر اگر میں آپ سے کاؤنٹر سوال کروں, آپ مجھے بتائیے شیخ رشید صاحب کے پاس علم نجوم کے علاوہ اور سسٹم کی خدمت کے علاوہ کون سی گدڑ سنگی تھی کہ 40 سال سے ایک اعلیٰ, ایک سے ایک اہم, ایک سے ایک ٹیکنیکل وزارت ان کو ملتے رہی. زیغم صاحب, ایک جواب تو بنتا ہے اس میں کہ وہ اپنے بچپن سے سیاست کر رہے تھے, مگر یہاں تو 13 مہینے میں بھی بہت پھل ہے. ان کو تو بچپن میں سے سیاست کرنے میں ملا. دیکھیں بچپن میں سیاست کرنے والے بہت ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ شیخ رشید جو ہے وہ بچپن سے سیاست کرنے کی وجہ سے وہ ان کو یہ عہدے مل رہے تھے. بچپن سے سیاست کرنے والے بہت ہیں جو جوتے کھاتے کھاتے اس دنیا سے چلے گئے. ان کو جتنے عہدے ملے وہ سسٹم کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملے. تو بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اور کوئی بھی نہیں. شہزاد صاحب اور افتخار صاحب سے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, وزیر داخلہ محسن نقوی 9 مئی کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی, کیا آنے والے دنوں میں بھی حالات ان کے لیے ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں محسن نقوی صاحب کو تو نہیں جانتا, میں ابصار صاحب کو جانتا ہوں اور افتخار صاحب کو جانتا ہوں اور آپ کو جانتا ہوں, اور اس لحاظ سے میں کچھ اندازہ رکھ سکتا ہوں. لیکن ابصار صاحب نے بہت ساری چیزیں گنوا دی میرے بچوں کی تعلیم تک. لیکن صرف ایک میرے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کروں گا. لیکن صرف کاش کہ یہ جو میرا سفر زندگی کا رہا ہے, جب سے ہوش سنبھالا اس سے لے کے آج تک, کاش کہ یہ میرے ہم سفر ہوتے. اور پھر میں اگر پھر اس کے باوجود یہ سب باتیں کرتے جو انہوں نے کی ہے, تو میں قربان ہو جاتا اس کے اوپر, بالکل سجدہ ریز ہو جاتا اس چیز کے اوپر. کاش کہ میرے ساتھ ہوتے. لیکن زندگی ہم نے اپنی گزاری, اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا تو وقت نہیں رہا. لیکن اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. محسن نقوی صاحب کی بات کی آپ نے جی. دیکھیے, میں نے تو آج تک کبھی کسی صحافی کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ بھی بنے, وزیر بھی بنے, وزیر اعظم تک کے نام ان کے کئی دفعہ جاتے ہیں کہ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. بہت ہی دنیاؤں کے اندر, ملکوں کے اندر, دنیا کے ملکوں کے اندر صحافی جو ہیں بہت ہائی لیول پہ بھی گئے, اپنی ملکوں کو بھی لیڈ کیا, انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ بنے ہمارے ہاں, وزارتیں بھی سنبھالی, وزیر اعلیٰ بھی بنے,
اور پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ بھی بنے اور بنتے جا رہے ہیں, اور کیوں نہ بنے, ان کا حق ہے, اتنا ہی حق ہے میرے خیال میں جتنا کسی اور کا ہے. میرے خیال میں بہت کمال کے لوگ ہیں, اور جب اپنے کام میں ہوتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں, بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جو محنت کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو اس کا حق اللہ پاک دے دیتا ہے. میرے خیال میں ان کو ان کا حق ملتا ہے. مجھے یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب کو میں بالکل ہی نہیں جانتا, بالکل ہی نہیں جانتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ اچھا اپنا نام بناتے ہیں ان کے پیچھے بے انتہا محنت اور ان کی کمٹمنٹ اور سنسیریٹی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو نوازتا ہے اور ان کا نام بڑوں اونچا کرتا ہے. میں اس حد تک جانتا ہوں. درست ہو گیا. اب سار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف 30 سیکنڈ دے دیں, صرف 30 سیکنڈ. میں شہزاد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بہت ہی انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے, اور یقین کریں کہ آپ سے جو بات میں نے کی ہے اس کا مقصد آپ کا نہیں, نہ آپ کے بارے میں, آپ کے زندگی کے سفر کے بارے میں میری کوئی ریزرویشن ہے. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ آپ کو اور آپ کی محنت کو اور آپ کی سچائی اور ایمانداری کو, اسی لیے تو آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے آج یہ باتیں کر رہے ہیں, ورنہ آپ بھی کسی ایگزاٹک لوکیشن پہ بیٹھے ہوتے, زندگی گزارے ہوتے. مجھے بخدا بالکل کوئی ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہے نہ آپ کے بارے میں بات. یہ سمبولک تھا کہ جو اسٹیٹ جن لوگوں کو پینشن دیتی ہے, تمام لوگوں کو, یا اسٹیٹ کے جن کو فیسلٹیز ملتی ہیں, اور وہ لوگ جن کو اسٹیٹ کی فیسلٹیز نہیں ملتی, یہ ان کے درمیان کمپیریزن تھا. آپ کا ذکر صرف اس لیے آ گیا کہ آپ نے یہ بات شروع کی تھی, ورنہ شہزاد صاحب آپ کو میں صبح بھی شام بھی میرا سیلوٹ ہے آپ کو, اور آپ کی انٹیگریٹی کو, اور آپ کی محنت کو, جو پی ایف میں رہی میں وہ بھی جانتا ہوں. اس کے بعد جتنی آپ نے اس قوم کی خدمت کی ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, مجھے اس کا بھی علم ہے. تو آپ کے لیے اور آپ کے سارے خاندان کے لیے میرے دل میں انتہائی اعلیٰ درجے کا احترام ہے. یہ ویسے ایک بات ہم جنرل ڈسکشن میں تھی. بہت شکریہ. افتخار صاحب, بالکل ٹھیک, سیم ہے. افتخار صاحب, محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں, کیا ان کے لیے اونچائیاں آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں, واقعی نظام کے لیے ناگزیر ہیں تو کیوں؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ ناگزیر ہیں, کوئی ناگزیر نہیں ہوتا, لیکن ان کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی رہے گی اس موجودہ نظام میں. صحیح. انہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو جب میں ابتدائی میں کہہ رہی تھی, آپ ادھر مسکرا رہے تھے. میں مسکرا اس بات پہ رہا تھا کہ آپ نے اتنے اچھے لفظ چوری کر لیے. اب ہم چاروں کے پاس لفظ تو یہی ہیں, وہ لکی ہیں, وہ ہارڈ ورکنگ ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت نیک دل ہیں. یہ ساری لفظ تو یہی ہیں نا کامن. اس میں ایک بات ہمارے دوست نے کہی کہ ٹیم, میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لاہور قلندر کی طرف سے نہیں کھیلتے, بلکہ اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں جو ٹیم جیت جاتی ہے. اور غالباً وہ کوئی اسلام آباد یونائٹڈ ہے جو پنڈی کے قریب ہوتی ہے, وہ ان کی ٹیم بھی بہتر ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. بہت جس طریقے سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں وہ کھڑے ہیں, اگر اس سارے سفر کو کبھی دیکھیں تو آدمی اس بات پہ یقین کرتا ہے, جو بات انہوں نے کہی ابھی ہمارے دوست نے, کہ ان کو کچھ دعائیں ہیں, یہ ماننا پڑے گا, کیونکہ اتنا آسان نہیں اتنی چھوٹی عمر میں والدین کے سہارے سے محروم ہو جانا اور پھر اس مقام تک پہنچنا. درست. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ان کی ہم نے اتنی تعریف کی, اس میں ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں, اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام آتی ہیں دعائیں. اور اس بات کا بھی امکان آپ رد نہیں کر سکتے جو میرا دوست کہہ رہا ہے, ہی کین بی دی پرائم منسٹر, وائی ناٹ, وائی ناٹ. اب سینیٹر تو بن گئے وہ, اور سینیٹر بھی دیکھیں, سینیٹر بھی کیسے بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ووٹ ملیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ ملیں گے, پاکستان کاف کے ووٹ ملیں گے, اور میں امید کرتا ہوں شاید ٹی ایل پی کا جو ایک ووٹ ہے وہ بھی ان کو مل جائے, اور ایک ووٹ ہے ضیاء والوں کا, وہ بھی مل جائے. تو یہ وہ ووٹ ہیں جو لے کے وہ سینیٹر بن جائیں گے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھر ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے. ان کے پاس خود ووٹ بینک نہیں ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو اون نہیں کیا, لیکن ہی ول بی اے سینیٹر by getting the votes from all the political parties which are present in the Punjab Assembly. تو یہاں پہ ان کی جو لک ہے, جو قسمت ہے, ان کا ساتھ دے گی. چلیں جی, خوش قسمت ہے. لیکن وہ کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین پی سی بی ہونا, کیا ذمہ داریاں اتنی سنبھال لیں گے؟ پی سی بی دیکھیں نا, یہ ان کا بڑا اچھا, لوگ جو تنقید کرتے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو بھی نبھا سکتے, نہیں نبھا سکتے. اگر نبھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لوگوں کا حق ہے کہ ہمارے پہ تنقید کریں, خاص طور پہ ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں
उन पे हमारा पॉजिटिव तनकीद का हक बनता है। ये फैसला उन्होंने करने के क्या मुमकिन है, उसमें भी उनको इतनी कामयाबियां मिल जाएं कि जो हमारे तसव्वुर में नहीं है। एक बात तो है कि उन्होंने पंजाब में जो किया है वो आप जैसे मैं आपने इसी पे कहा आपको क्या पूछने लगी थी, इसको कमेंट छोटा सा कर दें। उस्मान बुज़दार की जैसी हुकूमत गई और उसके बाद ये मोहसिन स्पीड, क्या जो अभी वजीर आला पंजाब हैं मैचअप कर लेंगी? उनके लिए चैलेंज है, चैलेंज है ना? बिल्कुल चैलेंज है। भला अब मोहसिन ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने एक बना के रखी, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की जो नुमाइंदा, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा नहीं, इस बात को याद रखा जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। अब पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं और कुछ उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो शायद उस तरह ना खेल सके जिस तरीके से एक ऐसा आदमी खेल गया जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जवाबदेह नहीं था। ठीक है जी, तो कंक्लूड करते हैं कि सियासी वाबस्तगी बगैर ही अपना नाम और जगह बनाई है निज़ाम में, और पैनल की राय ये है कि इससे आगे भी उनकी जगह बन सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।